अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बिलाखिर नोटिफिकेशन हुकूमत को जारी करना पड़ा, ऑल्दो कि हमें दिन तक बताया जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि ये अभी प्रोसेस में है, 2 से 4 रोज़ मज़ीद लगेंगे। कुछ मोडालिटीज़ हैं उनको तय करना है, इदारे की तरफ से भी कुछ क्लैरिटी आनी है। सो इस किस्म की बातें हमें हुकूमती एंड से नज़र आ रही थी, लेकिन क्या हुआ अचानक कि आपको ये जारी कर देना पड़ा और बड़े अचानक से ये हमें चीज़ सामने नज़र आई। एक हमारे कोलीग हैं, रिपोर्टर हैं एजाज सैयद साहब, जियो इदारे से मुंसलिक हैं। एजाज सैयद साहब ने तो काफ़ी जज्बाती होकर उन्होंने एक फेक नोटिफिकेशन भी वो कर दिया, उसके हवाले से खबर ब्रेक कर दी। उसके बाद जियो ने माजरत भी की और उसके बाद हमें नज़र आया कि दो वुज़रा जो तारड़ ब्रदर्स जो है वो हमें नज़र आए अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐलानात हुए, उसके हवाले से ज़रा आपको बताते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर हमें सीडीएफ का बाकायदा नोटिफिकेशन नज़र आता है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात हो गए हैं। उनके ओहदे का जो नोटिफिकेशन है वो वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले तो उसको सदर साहब को भिजवाया मंजूरी के बाद, और फिर सदर साहब ने भी उस पर मंजूरी जो है वो दे दी और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया 5 साल के लिए। अब चूंकि यहाँ पर हैं और फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भी सिद्धू साहब को भी 2 साल की उनको मजीद एक्सटेंशन, यानी कि अब उनका टेन्योर जो है वो 2028 तक उनका भी टेन्योर जो है वो चल रहा है। तो आज हमें बताया जा रहा था कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, दे आर बेटर देन बिफोर। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। लेकिन आपको पता है कि नोटिफिकेशन डिले होने में एक दरार की बात की गई है। असद उमर साहब ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था और उन्होंने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो जो नोटिफिकेशन का एक मामला आपको पता है जिस तरह से सरफेस हुआ था, और उसके बाद फिर सिनेरियो ही चेंज हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि शाह साहब ने उसके बाद असद उमर साहब से कहा था कि असद जी, दरार तो पड़ गई ना। अब ये जो दरार है जो कि सियासी मंजरनामे में, जो कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में जब इस किस्म के मामलात को लेकर एक दरार पड़ जाती है तो ये दरार इतनी आसानी से जाती नहीं है। दीवार से अगर आप ईंट निकाल दें तो फिर दीवार जो है वो बहुत अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकती है। आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन जो है वो जब आप 27वीं यानी तरमीम में भी ये आपकी बात मेंशन थी कि 27 नवंबर को जो कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है वो ख़त्म हो जाना है और उसके अगले ही रोज़ से यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो उसकी पोजीशन क्रिएट होते हुए वो जो है वो उसके अमल में आ जाना है और इन्फोर्स होना है। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन था इसमें आपने एक डिलिबरेट डिले ये हुआ है, ये किस वजह से हुआ है इस पे भी क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये चीज़ें इतनी आसानी से भूली जाती नहीं हैं और जो एक इम्पैक्ट होता है वो फिर हमें नज़र आता है। वो हमें नज़र आएगा मज़ीद जो है वज़ाहतों की सूरत में, क्योंकि आपने स्पेकुलेशंस को आपने तूल दिया। आपके एंड से जब ये डिले हुआ तो उस डिले ने बहुत सारी जो इस मुल्क में मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में सारी गुफ्तगू होती रही इस पूरे टाइम में, तकरीबन गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर आपने देखा कि लास्ट सैटरडे से लेकर अभी फाइनली जब आप थर्सडे तक इसको इशू कर रहे थे तो काफ़ी इसमें बातें होती रही। यहाँ तक कि सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने 2 रोज़ कबल जो है उन्होंने बता दिया था कि 4 तारीख के बाद से बहुत चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँगी और नज़र हमें आना शुरू हो चुकी हैं। आज जब वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमें बहुत कुछ ऐसे ऐलानात सुनने को मिले कि जिससे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, एक तरफ हमें तासुर दिया जाता है कि जी इक्वेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सारी इक्वेशन सारी तैनातियों के बावजूद भी अगर हमें जो एक पूरा तमाम डिसीजंस का महवर है, तमाम फैसलों का महवर है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इमरान खान नज़र आए तो वो हमें क्या बता रहा है कि अभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्योंकि आपने आज एक बरमला ऐलान किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वुज़रा ने हुकूमती पूरा एक स्टांस सामने आया और वो ये था कि इमरान खान की उस जेल से आने वाले पैगाम से इतना खाइफ और इतना
غصہ ہے, مطلب اتنا کوئی ایک ایجیٹیشن اور ایک اینیموسٹی کریٹ ہو چکی ہے اب کہ اس میسج پر اتنا غصہ اور سیخ پا ہے بلکہ کہ آپ نے آج اعلان کر دیا کہ جی جیل رولز کی وائلیشن ہوئی ہے. آپ نے کیونکہ اندر جا کے گفتگو کی, آپ نے سیاسی گفتگو کی, اور سیاسی گفتگو کے بعد آ کے آپ نے اس کے بعد اعلان کیا, پریس کانفرنس کی, تو آپ نے جیل جو پاکستان پریزن رولز ہیں اس کا رول 265 اس کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے. کنوکٹڈ جو شخص ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا, وہ اس کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. اور جبکہ نون لیگ کے ہی آپ کو پتہ ہے, یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر سندھ ہیں, چھوڑ چکے ہیں نون لیگ, میاں صاحب اور مریم بی بی کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ جی 2 گھنٹے تک ہم لوگ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, ملاقاتیں اتنی طویل ہوتی تھیں, اور اس کے بعد تمام سیاسی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھی, سیاسی فیصلے ہو رہے ہوتے تھے. سو بہرحال اب ہمیں رول 265 یہ جو قانون ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ کالا قانون ہے, ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن یہ کالا قانون آپ کو یاد ہوگا, اور میں بلکہ یاد دلاتی چلوں کہ پچھلے سال یہ قانون جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, اور پھر ہمیں 2 ماہ پہلے, اس سال 2 ماہ پہلے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی لارجر بینچ اس کو واپس سے اس بین کو ریسٹور کرتے ہوئے نظر آیا, کیونکہ فیصلے ظاہر ہے آپ کو عدالتوں سے بھی صرف اور صرف عمران خان کو دیکھتے ہوئے یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. سو یہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب تمام آپ کی نظروں کا مرکز, آپ کے فیصلوں کا مرکز, آپ کی سارے جو ڈیسیشنز کا, آپ کی ساری اسٹریٹجی کا فوکس جب صرف اور صرف عمران خان ہو اور اس کو مد نظر رکھ کے آپ تمام چیزیں کر رہے ہوں, تو پھر دیٹ ایکچولی ریفلیکٹس اے لاٹ آف پینک ود ان دا رینکس اینڈ فائل. اور یہی اس وقت ہمیں بڑا ایویڈنٹلی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آج جس طرح عطا طارر صاحب کہے تھے کہ جی عظمیٰ خان کی بھی آج کے بعد ملاقات بند عمران خان سے, کس کیپیسٹی میں آپ ایک پرزنر کو اس کی فیملی سے ملاقات سے روک سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تمسخر حکومت جو ہے وہ اپنا اسی بات پہ اڑا رہی ہے کہ آپ ایک قیدی کو اس کے جو بیسک رائٹس ہے وہی آپ ڈینائی کریں, کیونکہ آپ نے 6 ہفتے کے بعد 29 دن کے بعد آپ نے فیملی کو اجازت دی ملاقات کی. پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پر فوکسڈ ہے, ساری جو ہے وہ تمام دنیا کی نظریں اس بات پہ مرکوز آپ نے کروا دیں. آپ نے جو پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا جو موقف اور جو ان کا بیانیہ ہے, آپ نے اس کو مزید تقویت پہنچا دی ہے, آپ نے مزید اس کو مضبوط کر دیا ہے. اور دوسری طرف کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے جب یہ سب کچھ ہمیں ملک میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے, بار بار یہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے کہ جی سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے, ایکویشن بڑی انٹیکٹ ہے, بیٹر دین بیفور ہے, کیونکہ اب تو ہمیں لیٹسٹ بتایا گیا بیٹر دین بیفور ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آج کے دن نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا اس کے حوالے سے بھی ہمیں خبر یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو دن کا چناؤ ہے, یہ ہمارے کولیگ ہے منیف فاروق صاحب. منیف فاروق صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا چلوں, آج میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا آج کے دن کی چوزنگ جو ہے اس کا چناؤ بھی حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا, حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ آج کے دن ڈیسائیڈ کرتی کہ وہ نوٹیفیکیشن ریلیز کر رہی ہے, ایشو کر رہی ہے. یہ آج کے دن کا بھی ڈیسائیڈ دوسرے سائڈ سے ہوا ہے, ناٹ فرام دا سویلین سائڈ. خود اتنی یہ بات جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے کہ ایک جو حکومت ہے جو کہ کلیم کرتی ہے کہ جی وہ سوللی سب کچھ فیصلے خود کر رہی ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے ایک ہائیبرڈ نظام ہے, ہائیبرڈ نظام میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا فٹ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے, اور اس وقت تو موجودہ حکومت جو ہے وہ سویلین اتھارٹی کے پاس کتنی اتھارٹی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. سو آج کے دن کی بھی اگر چناؤ وہ خود نہ کر سکیں تو پھر وہ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا, تو وہ پوچھ کر بتاؤں گا والی نوبت ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال ہمیں ساتھ ساتھ آج سے عمران خان صاحب یعنی کہ آئسولیشن میں, کمپلیٹ آئسولیشن میں ہے. حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ جی کوئی ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی, اور کوئی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کہتے ہیں روز روز تماشا جو لگتا ہے. بہت کنسرنز شیئر کیے جا رہے ہیں, خط لکھے جا رہے ہیں, درخواستیں کی جا رہی ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو, حکومت کو, کہ جو قیدی ہیں دیگر قیدی ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے کنسرنز ایکسپریس کیے جا رہے ہیں, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جیل کی ملاقاتیں جب چوک کرنی ہوتی ہیں
تو ہمیں دہشت گردی کے بھی حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی اڈیالہ کے اطراف میں بہت سارے دہشت گرد گھوم رہے ہیں اور یہ نقشہ برآمد ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. سو بہت ساری اس قسم کی ہمیں چیزیں سرفیس کرنا شروع ہو جاتی ہیں. آج حامد میر صاحب کے شو پہ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے کیا انکشاف ہوا. سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. انہوں نے وہ موجود تھے پروگرام میں اور انہوں نے حامد میر صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو حال ہی میں اپنی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ سے گفتگو کی اس میں مشال یوسف زئی سینیٹر مشال یوسف زئی ان کے اوپر ایک سنگین الزام لگایا جس پر کل سینٹ میں ایک تحریک استحقاق پیش کی جا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے. حامد میر صاحب نے لکھا کہ تحریک پیش کرنے والوں کو ایک پرائیویٹ گفتگو کی تفصیل کا پتہ کیسے چلا. تحریک انصاف نے اس الزام سے لا علمی ظاہر کی ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ باتیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں. طاہر خلیل سندھو صاحب ان کے شو پہ کہہ رہے تھے حامد میر صاحب کے کہ یہ جو تحریک استحقاق ہے وہ ایم کیو ایم پیش کرے گی. حامد میر صاحب کہتے ہیں اچھا مجھے جو معلوم چلا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ لے کر آ رہی ہے. ان اینی کیس تحریک استحقاق جو ہے وہ اگریوڈ ممبر جو ہے ممبر آف دا سینٹ اور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی صرف وہ ہی لے کر آ سکتا ہے کہ اگر اس کو اس کے جو استحقاق ہے وہ اگر مجروح ہوا ہے تو وہ تحریک استحقاق لے کر آ سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تحریک استحقاق مشال یوسف زئی کے متعلق چونکہ بڑی سنگین ان کے اوپر الزام لگایا ہے. عمران خان نے ڈیورنگ دیٹ میٹنگ ود ہز سسٹر جس کے حوالے سے بالکل حامد میر صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی آپ کو خفیہ ایک میٹنگ کے حوالے سے گفتگو کا کس نے بتایا. سو پی ٹی آئی خود بولتی ہے کہ جی عمران خان بھی اکثر بولتے ہیں کہ جی یہ لائٹیں لگائی ہوئی کیمرہ لگائے ہوئے یہ وہ اس طرح کر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر آ کے بتاتے ہیں کہ لائٹس کیمراز اور سب کچھ نصب کیا جاتا ہے اور باتیں یہ سن رہے ہوتے ہیں. سو یہ بات طاہر خلیل سندھو صاحب وہ کہتے ہیں. اچھا طاہر خلیل سندھو صاحب نے جب سوال کیا تو وہ کہتے ہیں لوگوں کے 6 سینسز ہوتے ہیں میرے 7 سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے سینسز اگر ان کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کا بیسک جو سینس ہے وہی کام نہیں کر رہا کہ وہ بتا دیں کہ تحریک استحقاق جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ممبر لے کر آ سکتا ہے وہ اگریو ممبر لے کر آ سکتا ہے آف دا سینٹ آف دی نیشنل اسمبلی کہ جس کا استحقاق مجروح ہوا ہے. یہاں پر اگر مشال یوسف زئی صاحبہ سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اگر سنگین الزام لیٹس سپوز کہ این ڈی یو کی کیونکہ ورکشاپ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک ہدایت کہ جو سامنے آئی کہ جی جو اس ورکشاپ میں شامل ہوا تھا وہ اس کی پارٹی میں مطلب دونوں سائڈ پہ وہ وکٹ کے کھیل رہا ہے اور ان کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے. پارٹی کے میر جعفر میر صادق انہوں نے قرار دیے. سو اگر تو یہ والی بات ہے اور اگر حکومت کو یہ بات بہت بری لگی ہے کہ این ڈی یو کی ورکشاپ اور ظاہر ادارہ اس سے منسلک ہے سو اس میں شرکت جو ہے اور یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے تو یہ ادارے کا پھر اس حوالے سے استحقاق کیسے مجروح ہو سکتا ہے. ادارہ کیسے ایک سینٹ یا اس کو پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو صرف جو ہے وہ تحریک استحقاق صرف اور صرف سینٹ یا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبرز ہی لے کر آ سکتے ہیں. سو ادارے کا استحقاق یہاں پر کیسے مجروح ہوتا ہے اور کیسے پھر تحریک استحقاق جو ہے اس کا جواز پیدا ہوتا ہے. لیکن طاہر خلیل سندھو صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑا احساس ہے. انہوں نے مشال یوسف زئی کا کہا کہ یہ ہماری بہن ہے. سو نون لیگ اب مشال یوسف زئی صاحبہ کو جو ہے وہ اپنی بہن کہہ رہے ہیں کہ مشال یوسف زئی ہماری بہن ہے. اب وہ کیسے سینیٹر بنی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا وہ کیسے سینیٹر بنی ہے پیسے لے کر بنی ہے اور اس قسم کی باتیں. تو انہوں نے ایک سنگین الزام مشال یوسف زئی پہ خود سے لگا دیا ہے. اب اس کا رسپانس میں مشال یوسف زئی کہتی ہیں حامد میر صاحب اب آپ امیجن کیجئے کہ مطلب پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ مشال یوسف زئی جو ہے وہ کیسے ایک تحریک استحقاق جو ہے وہ لے کر خود بھی آ سکتی ہے. اول تو ہمیں بتایا جا رہا ہے ایم کیو ایم یا نون لیگ جو کہ ہو نہیں سکتا بٹ بہرحال جس طرح سے حالات چلائے جا رہے ہیں بالکل آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پر مشال یوسف زئی کیا واقعی میں ان حالات میں اپنے لیڈر ہی کے خلاف ایک تحریک استحقاق لے کر آئیں گی؟ مشال یوسف زئی صاحبہ نے فوراً آ کے حامد میر صاحب کے اس ٹویٹ پہ کامنٹ کیا اور کہا کہ حامد میر صاحب میں سینیٹر کو چیلنج کرتی ہوں کہ کل آپ ہی کے شو میں میرا سامنا کرے کیونکہ یہ تو سینٹ میں نہ ہمارا سامنا کر سکتے ہیں نہ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات اور چوری کے مینڈیٹ میں سینٹ میں آئے ہوئے ہیں. اب صرف میرا نام لے کر خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آج بھی سینٹ سے بھاگ گئے. امید ہے آپ کے شو سے نہیں بھاگیں گے. پی ایم ایل این کے بیچارے لوگ اس بات سے انویئر ہے کہ پی ٹی آئی میں سینیٹر پیسے لے کر یا دے کر نہیں بنتا.
بلکہ صرف عمران خان کے نام اور ان کے نامزد کرنے سے بنتا ہے، باقی کی باتیں آپ کے شو میں ہوگی۔ سو مشعل یوسفزئی نے ان کو ایک دو ٹوک ایک جو ہے وہ تماچا ہی مارا ہے یہ بات کر کے کہ ان کو زیادہ میرا احساس نہیں کرنا چاہیے، میری فکر نہیں کرنی چاہیے، اور آپ ان سے ذرا میرا ایک سامنا کروا دیں شو میں، کیونکہ یہ ہمیں فیس ہی نہیں کرتے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں فیس کرتے ہیں نہ ادروائز۔ سو بہرحال لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ مزید ڈیٹیلز شیئر کروں گی اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ محسن نقوی صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے بندے جو ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ اب وہ شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ ان کو پاکستان لانے کے لیے انہوں نے جو جین میریٹ سے ملاقات کی، برطانوی ہائی کمشنر، اور جین میریٹ سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دو لوگ جو ہے وہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ سو کیا کیا جائے گا، کس طرح سے ان کو واپس لے کر آیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی شہزاد اکبر صاحب تھے، نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے بڑے یہ بھی دعوے کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے چلے جائیں تو الطاف حسین کو بھی واپس ملک لانے کے لیے جو ہے وہ بہت باتیں کی جاتی تھی، بہت دعوے ہم سنتے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ نقوی صاحب کی خواہش کے مطابق شہزاد اکبر اور جو عادل راجہ ہیں، جن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ پریس کانفرنس میں محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی تھی، سب نے فوراً ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جی کس سے پرابلم ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے پھر ان کو اوپن چیلنج دیا تھا کہ جی برنگ اٹ آن بیبی، انہوں نے کہا تھا، اینڈ کیپ سبسکرائبنگ، ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ سو اس قسم کی باتیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی بڑے دعوے ہو رہے ہیں۔ لیٹس سی کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے۔